यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी, और वापस आकर क्या बात करेंगे? बात तो वही है, बल्कि सलीम को कोई भी हल्की या आसानी से चीज पसंद नहीं आती। क्या आप अपनी बेटी को नहीं जानते? अम्मी, अब्बू के दोस्त ने जो झूठ सच कहा उन्होंने मान लिया। बेटी बहुत समझदार मामला फहम इंसान है, और तुम अभी। अम्मी, मैं भी समझदार हूँ। आपको क्या लगता है जिंदगी में पहला लड़का है जो मैंने देखा है? अम्मी, फहाम में कोई तो ऐसी बात है ना जो बात यहाँ तक पहुंची है। मुझे तो वाकई किसी ने नहीं रोका, लेकिन तुम्हें तो रोका जा रहा है, तो तुम क्यों नहीं रुक रही? अब्बू, मैं क्लास में बैठी हूँ, कोई इमरजेंसी है तो बता दें, प्लीज कॉल मत करें। अगर तुम्हारी जगह मैं होती ना, और मेरा बाप इतने दर्द से मुझे रोक रहा होता, तो मैं रुक जाती। शरीन आई थी, वो बता रही थी कि दादा ने उसके लिए तुम्हारा रिश्ता दिया था। अब तुम मुझे बातें सुनाओ। बातें नहीं सुना रही, और तुमने दादा को कहा था ये सब करने के लिए। दादा की ख्वाहिश थी, अब बिलफर्ज अगर वो मान भी जाती तो मैं इनकार कर देती। ठीक है, कहे कि कोई अहमियत नहीं है। मेरी बात सुनो, जलाल भाई बहुत समझदार मामला फहम इंसान है, और तुम अभी। अम्मी, मैं भी समझदार। से बमुश्किल 4 दिन हो गए। चंद मुलाकात। लिख दिया बेटी बागी हो रही, उम्र सारी नाम तेरे दिल पे मैंने। तुम्हें मैं उसे रिश्ते का कह दूं। चंद मुलाकातों में शादी का तो सोच लिया तुमने। तो शादी कैसे कर? जवाब उधार था, और मैं किसी का उधार नहीं रखती। शरीन के रवैये पे बहुत डिसहार्टेंड है। दिल के राब्ते। क्या मुझे इससे पहले किसी लड़के ने पूछा नहीं? कहीं आए जो हसरत करते रह गए, कहीं आए जो पीछे पड़ गए, कहीं है जिनको मैंने शटअप कॉल दी। शीरीन की माँ का जो दिल है वो अपनी बेटी के लिए पिघलता जा रहा है। वो उसकी जो है वो ये हालत नहीं देख सक रही, और वो चाह रही है कि जो है वो शीरीन जो है वो हो जाए किसी तरह से फ़ाहम के साथ उसकी मुलाकात। लेकिन जो वालिद साहब हैं शीरीन के, वो नहीं चाहते कि उनकी दोनों की जो है वो आपस में कोई भी मुलाकात हो। दूसरी तरफ ये सब बातें जो है वो अंसा भी सुन लेती है, और उसे पता चल जाता है कि शीरीन जो है वो अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाह रही है। उसके वालिद साहब जो हैं वो बार बार उसे मना कर रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी मना नहीं हो रही। शीरीन जो है वो यही चाहती है कि बस किसी तरह से फ़ाहम से मिल जाए और वो उसकी ज़िंदगी में शामिल हो जाए। लेकिन जो फ़ाहम है वो बिल्कुल भी जो है वो शीरीन में इंटरेस्टेड नहीं है। वो तो जस्ट उसके साथ टाइम पास कर रहा है, और जब उसका जो है वो शीरीन से दिल भर जाएगा तो वो उसको छोड़ देगा। लेकिन जो शीरीन है वो पूरी तरह से फ़ाहम के प्यार में पागल हो चुकी है। उसे ना तो किसी की कोई बात सुनाई दे रही है, और ना ही किसी की नसीहत जो है वो उसके काम आ रही है। वो जो है वो सिर्फ फ़ाहम को ही चाहती है और उसी से शादी करना चाहती है। जो शीरीन की माँ है वो जो है वो अपनी बेटी का दुख जो है वो समझती है, और उसे लगता है कि जो शीरीन है वो फ़ाहम के प्यार में पागल है। तो उसकी माँ का जो है वो ये दिल है कि बस किसी तरह फ़ाहम जो है वो इस शादी के लिए राज़ी हो जाए चाहता है। दूसरी तरफ जो है वो अंसा जो है वो अंस से बातें कर रही होगी कि इस तरह से जो है वो शीरीन अपने वालिद साहब के खिलाफ जाकर जो है वो किसी लड़के से शादी करना चाह रही है, और मुरसलीन साहब को ये लगता है कि वो लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन जो है वो इन सब बातों के बावजूद भी शीरीन जो है वो उसी लड़के से शादी करना चाह रही है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं अगर उसकी जगह होती तो मैं कभी भी जो है वो ये शादी ना करती। इस पर अनस उसे कहता है कि तुम प्लीज़ जो है वो सब मामले से दूर रहो। तुम्हें पता है कि शीरीन जो है वो अपने वालिदैन की बात नहीं सुन रही, तो वो जो है वो तुम्हारी बात कहाँ सुनेगी, प्लीज़ तुम उससे दूर रहो। ये सब बातें जो है वो शीरीन की जो है वो अम्मी और भाई सुन लेंगे, और वो इस बात पर जो है वो बहुत ज़्यादा अनसा को जो है वो बेइज्जत करेंगे, कि कहेंगे कि ये तुम्हारा मामला नहीं है, तुम कौन होती हो हमारे मामले को डिस्कस करने वाली और मेरी बेटी के बारे में कुछ भी बोलने वाली। हम चाहे उसकी शादी वहाँ कराएं ना कराएं,
تمہارا ان سب سے کیا لینا دینا، پلیز تم دور رہو ان سب سے، تم اپنی اوقات میں رہو اور اپنی اوقات سے باہر جانے کی کوشش نہ کرو۔ جس پر انسا کا جو ہے وہ موڈ آف ہو جاتا ہے اور وہ انس کی طرف دیکھ کر جو ہے وہ روم میں چلی جاتی ہے۔ فاہم جو ہے وہ پھر شیریں سے جو ہے وہ یہ کہے گا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں سے شادی کروں گا، لیکن اتنی جلدی بھی کیا ہے، تم پہلے اپنی اسٹڈی مکمل کر لو اور پھر اس کے بعد شادی بھی کر لیں گے، کہاں ہم بھاگے جا رہے ہیں۔ جس پر جو ہے وہ شیریں بہت خوش ہو جاتی ہے کہ فاہم واقعی اسے شادی کرے گا، لیکن فاہم جو ہے وہ ایسا نہیں کرے گا، وہ بس شیریں کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ دوسری طرف مرسلین صاحب جو ہیں وہ کسی صورت یہ نہیں چاہتے کہ فاہم کی جو ہے وہ شادی شیریں سے ہو۔ وہ اپنی بیٹی کو ایک دھوکے باز انسان سے بچانا چاہتے ہیں، لیکن جو کسی کی بیٹی کی عزت اچھالتا ہے تو اس کے اپنے ساتھ بھی ایسا ہو کے رہتا ہے۔ انسا کی جو ہے وہ عزت جو ہے وہ ان لوگوں نے اچھالی ہے، تو شیریں بھی کسی صورت محفوظ نہیں رہے گی، اس کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو کر رہے گا۔ دوسری طرف انسا جو ہے وہ انس سے یہ سب باتیں کہے گی کہ جو شیریں ہے اس نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارا پروپوزل جو ہے وہ اس کے لیے گیا تھا اور اس نے انکار کر دیا تھا کہ لیکن تم جو ہے وہ اسے شادی کرنا چاہتے تھے۔ جس پر انس اسے کہے گا کہ میں کبھی بھی جو ہے وہ شیریں سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، میں نے کبھی اسے اس نظر سے دیکھا ہی نہیں، وہ میری بہنوں کی طرح ہے، اگر جو ہے وہ شیریں ہاں کر بھی دیتی تو میں کبھی بھی اس سے شادی نہ کرتا، یہ تو صرف دادا کی خواہش تھی اور میں نے جو ہے وہ نہ تو کبھی ایسا سوچا ہے اور نہ ہی کبھی ایسا چاہا ہے، میں نے جس کو چاہنا تھا یا جس کو میں نے چاہا ہے وہ مجھے مل گئی ہے، بس مجھے اب کچھ اور نہیں چاہیے۔ جس پر انسا مسکرا دیتی ہے اور وہ جو ہے وہ دل ہی دل میں خوش ہوتی ہے کہ انس جو ہے وہ اس سے اتنی زیادہ جو ہے وہ محبت کرتا ہے۔ دوپہر کو جب شیریں جو ہے وہ فاہم قریشی سے مل کر گھر آئے گی اور وہ اپنی ماں سے ملے گی تو اس کی ماں سے پوچھے گی کہ تم نے اس لڑکے سے شادی کی بات کی ہے، جس پر شیریں کہے گی ہاں میں نے فاہم سے شادی کی بات کی ہے اور اسے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ شادی کرنے کے لیے راضی ہو گیا ہے، بس جو ہے وہ میری اسٹڈی کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد ہم شادی کر لیں گے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ وہ مجھ میں انٹرسٹڈ ہے، وہ مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا، لیکن آپ کو پتہ نہیں فاہم سے کیا مسئلہ ہے جو آپ سب جو ہے وہ اس کے اتنے خلاف ہیں۔ پھر جو شیریں کی ماں ہے وہ مرسلین صاحب سے یہ سب باتیں کہے گی کہ وہ لڑکا جو ہے وہ شادی کرنا چاہتا ہے، آپ کے دوست نے جو ہے وہ جس طرح کا کہا تھا کہ یہ اس طرح لڑکیوں سے دوستی کر کے انہیں چھوڑ دیتا ہے، لیکن وہ شیریں کے معاملے میں ایسا نہیں ہے، وہ شیریں سے شادی کرنا چاہتا ہے، شیریں سے اس سے بات کی اور وہ شادی کے لیے مان گیا ہے۔ یہ سب باتیں کرنے کے باوجود بھی جو ہے وہ مرسلین صاحب کا دل بالکل بھی اس رشتے کے لیے نہیں مانے گا اور مرسلین صاحب اسے کہیں گے کہ بالکل بھی نہیں، میں پھر بھی نہیں چاہتا کہ میری بیٹی اس دھوکے باز کے ہاتھوں چڑھے جس نے جو ہے وہ اتنی ساری زندگیاں برباد کی ہیں اور اتنی ساری لڑکیوں کو جس نے دھوکہ دیا ہے۔ ایسا انسان ساری زندگی جو ہے وہ سدھر نہیں سکتا، وہ ایک لڑکی پر کبھی نہیں ٹک سکتا، ہماری بیٹی اس کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہے گی۔ لیکن پھر اس کی ماں جو ہے وہ آگے سے کہے گی کہ مرسلین صاحب آپ کی بات سب ٹھیک ہے، لیکن اب جو ہے وہ شیریں کا کیا کریں، وہ جو ہے وہ فاہم کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ اس کے دل و دماغ پر جو ہے وہ حاوی ہو گیا ہے۔ تو مرسلین صاحب اسے کہیں گے کہ تم اپنی بیٹی کو سمجھاؤ، وہ کیوں آگ سے کھیل رہی ہے اور خود کی زندگی کیوں برباد کرنا چاہتی ہے، لیکن جو ہے وہ شیریں کے سر پر فاہم کا جو پیار ہے وہ سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ اگلے دن جو ہے وہ صبح انس اور انسا جو ہے وہ کالج کے لیے ریڈی ہوں گے اور وہ کالج جانے لگیں گے، تو پھر جو ہے وہ انہیں شیریں جو ہے وہ مل جائے گی، جس پر جو ہے وہ انسا اس سے بات کرنا چاہے گی، لیکن انس جو ہے وہ اسے منع کر دے گا اور اسے کہے گا کہ چلو ہم جو ہے وہ یونیورسٹی جاتے ہیں، ہمیں دیر ہو رہی ہے، تو وہ دونوں پھر چلے۔ ادھر جو ہے وہ شیریں کی ماں کا بس یہی جو ہے وہ مقصد رہ گیا ہے کہ بس کسی طرح سے جو انسا ہے وہ یہ گھر انہیں واپس کر دے اور یہ اس گھر کی مالکن صرف وہی بن جائے، لیکن انسا جو ہے وہ باس لیڈی ہے، وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتی، وہ اپنی بھابھی بھائی کو بھی جو ہے وہ خوب کھری کھری سنا کر جو ہے وہ آئی ہے، تو وہ کبھی بھی جو ہے وہ اپنا گھر ان کے نام نہیں کرے گی۔
इधर जो अनस है वो तो जो है वो अपने ताया और ताई के सामने नहीं बोलता, लेकिन अंसा के मामले में वो एक बहुत ही अच्छा जो है वो हस्बैंड साबित हो रहा है। वो अंसा के खिलाफ़ कोई बात नहीं सुनता और अंसा की जो है वो हक तलफी जो है वो बिल्कुल भी नहीं होने दे रहा। उसने अंसा से बोल दिया है कि तुम्हारा जब दिल करे तुम जो है वो जाओ किचन में, जो दिल करता है तुम बनाओ, ये जो है वो तुम्हारा ही घर है और तुम्हें जो है वो कोई कुछ भी बनाने से नहीं रोक सकता। फिर अंसा जो है वो अपने और अनस के लिए चाय बनाने जाएगी और वहाँ पर जो है वो अनस की ताई जो है मौजूद होगी और वो अंसा से कहेंगी कि तुम्हें मैंने समझाया था कि जब किचन में मैं काम कर रही हूँ तो तुम्हारा कोई भी काम नहीं कि तुम किचन में दाखिल हो, मैं तुम्हारी मनहूस शक्ल नहीं देखना चाहती। जिस पर अंसा जो है वो कहेगी कि अगर आपको मेरी शक्ल नहीं देखनी तो आप बेशक किचन से चली जाएं, मुझे कोई शौक़ नहीं है कि मैं आपके सामने रहूं, लेकिन मैं यहाँ पर जो है वो अनस और अपने लिए चाय बनाने आई हूँ तो मैं चाय बना कर ही जाऊँगी। आपको अगर नहीं कुछ बनाना तो बेशक आप यहाँ से चली जाएं। उस पर जो है वो उसकी ताई जो है वो कहेगी कि तुम्हारी बहुत ज़ुबान चलती है, मुझे तुम्हारी ज़ुबान काटनी आती है। जिस पर अंसा कहेगी कि ये आपकी सोच है कि आप मुझे चुप करा सकती हैं, मैं अंसा हूँ, अनस नहीं हूँ जो है वो आपके बहकावे और आप की धमकियों में आकर जो है वो जैसे प्रॉपर्टी के कागजात पर साइन कर दिए और सारा जो है वो बिज़नेस आप लोगों के नाम कर दिया है। मैं अंसा हूँ, मैं अपना हक़ दूसरे के हलक से भी निकालना जानती हूँ। ये किचन जितना आपका है उसूलन ये उतना मेरा भी है। अगर आपको मेरे साथ यहाँ पर खाना बनाना है तो ठीक है, नहीं तो आप चले जाएं, मुझे अपने और अनस के लिए चाय बनानी है। जिस पर जो है वो ऊपर से ताया जान आ जाएंगे और वो अपनी बीवी को कहेंगे कि चलो तुम कमरे में तुम जो है वो बाद में बना लेना। दूसरी तरफ जो है वो फिर ये बताएंगे कि अनस और जो अंसा है वो एक साथ चाय पी रहे होंगे और आपस में बातें कर रहे होंगे और ताई जान और उसका बेटा ऊपर से आ जाएंगे और उन्हें ऐसा लगेगा कि ये दोनों जो है वो शेरी को डिस्कस कर रहे हैं। जिस पर जो है वो उसकी ताई को बहुत गुस्सा आएगा और वो अंसा को कहेगी कि तुम्हें मेरी बेटी से मसला क्या है, क्या तकलीफ़ है तुम्हें शेरी से, क्यों तुम हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गई हो। उसकी मर्ज़ी, वो चाहे जिससे शादी करे ना करे, अभी उसके माँ बाप ज़िंदा हैं। तुम कौन होती हो उसके लिए फ़िक्रमंद होने वाली। तुम अपनी फ़िक्र करो बीबी कि किन हालात में तुम जो हो वो इस घर में आई हो और किन हालात में तुम्हारी शादी हुई है, तुम कितनी तुम्हारी जग हंसाई हुई है तुम्हारे मुंह पर कितनी कालक जो है वो पोती गई है और तुम जो हो उसके बाद तुम्हारी शादी हुई है और अब तुम जैसी लड़कियां भी जो है वो मेरी बेटी के बारे में कहेंगी। मेरी बेटी जो है वो लाखों में एक है और जो जिससे चाहेगी वो उसी से शादी करेगी, ये तुम्हारा मसला नहीं है, तुम अपने शोहर को देखो। अनस जो है वो चुप करके ये सारी बातें सुनता रहेगा, वो कुछ भी ना बोलेगा। जिस पर अंसा को उस पर गुस्सा आएगा और वो कमरे में चली जाएगी। अनस जो है वो बाद में ताई से कहेगा कि आपको अंसा से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। जिस पर जो उसकी ताई है वो भी चलाएगी अनस पर और उसे जो है वो खामोश करवा देगी। फ़ाहम जो है वो एक बहुत ही बड़ा जो है वो धोखेबाज और करप्ट इंसान है। वो अपने घर में जो है वो बैठकर ये सोच रहा होगा और हंस रहा होगा शीनी पर कि वो किस तरह की बेवकूफ़ लड़की है, बाकी लड़कियों की तरह वो भी किस तरह मेरे झांसे में आ गई है। उसने मेरा घर और मेरे पैसे को देखा है और वो जो है वो मुझ पर मर मिटी है। लेकिन वो ये नहीं जानती कि मैं उस जैसी लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो मेरे लिए जस्ट टाइम पास है। इन जैसी लड़कियों से शादी का सोच भी नहीं सकता और वो जो है वो अपने जो है वो मुझसे शादी के ख्वाब सजाए बैठी है। इधर जो है वो शीरी जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होगी और वो दिल में जो है वो फ़ाहम के साथ शादी और रहने के ख्वाब देख रही होगी। वो ये ख्वाब इस तरह देख रही होगी कि मेरी शादी होगी फ़ाहम से और मैं इतने बड़े महल जैसे घर में उसके साथ रहूँगी, अपनी मर्ज़ी से जो दिल करेगा करूँगी। है अभी भी वो अपनी मर्ज़ी से ही रहती है, अपनी मर्ज़ी ही चलाती है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि फ़ाहम से शादी करने के बाद उसकी ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा तब्दील हो जाएगी और वो अपनी ज़िंदगी खुलकर जिएगी। कि जो शीरी का वालिद है वो बहुत ज़्यादा शीरी की वजह से परेशान है। उसे ऐसा लगता है कि बल्कि है भी ऐसा कि जो उसकी बेटी है वो
ادھے کنویں میں چھلانگ لگا رہی ہے۔ اس وجہ سے مرسلین صاحب بہت زیادہ جو ہے وہ پریشان ہوں گے کہ یہ شیریں اتنی سمجھدار ہے اور وہ یہ سب کیا کر رہی ہے، جس پر جو ہے وہ شیریں کی ماں جو ہے وہ اسے سمجھائے گی اور کوئی کہے گی کہ نہیں، کہ فہم اچھا لڑکا ہے، وہ شیریں کو خوش رکھے گا، لیکن مرسلین صاحب یہ کہیں گے کہ میرا دل نہیں مانتا، میرا دل جو ہے وہ یہی گواہی دیتا ہے کہ وہ ایک فراڈ انسان ہے، وہ ہماری شیریں کو کبھی بھی خوش نہیں رکھ سکتا، وہ صرف اسے دھوکہ دے رہا ہے۔ مجھے تو ڈر ہے کہ وہ کہیں اس کے ساتھ کچھ ایسا ویسا نہ کرتے جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ زمانے میں شرمندگی اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے، جس پر جو ہے وہ شیریں کی ماں کہے گی کہ خدا کا واسطہ ہے، آپ اپنی بیٹی کے بارے میں کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، جس پر مرسلین کہے گا کہ نہیں ہی مجھے پتہ ہے میں اپنی بیٹی کے بارے میں کس طرح کی باتیں کر رہا ہوں، لیکن تم اس لڑکے کو نہیں جانتی، وہ بہت زیادہ فراڈ ہے، وہ اپنی چپڑی چپڑی باتوں میں کہیں شیریں کو پھنسا نہ لے اور ہماری جگہ سائی نہ ہو، کہیں جو ہم نے انسا کے ساتھ کیا ہے وہی جو ہے وہ ہماری بیٹی کے ساتھ نہ ہو جائے، جس پر جو ہے وہ اس کی بیوی سے کہے گی کہ میری بیٹی کو جو ہے وہ اس انسا کے ساتھ نہ ملائیں، میری بیٹی لاکھوں میں ایک ہے اور وہ بہت سمجھدار ہے، وہ اپنی جو ہے وہ حدود جانتی ہے، بے شک وہ فہم سے محبت کرتی ہے لیکن وہ ایسی ویسی کوئی حرکت نہیں کرے گی اور ہمارا سر کبھی بھی نیچے نہیں ہونے دے گی، جس پر کہ مرسلین صاحب کہیں گے کہ اگر تمہاری بیٹی کو اتنا ہی حال ہو تو وہ ہمارے جو ہے وہ کہے کا پاس رکھے اور چھوڑ دے اس فہم کو، لیکن وہ کسی صورت پہ اس فہم کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر آج تم اسے فہم ان سے جو ملنے کو اور اسے چھوڑنے کو کہو گی تو وہ ہمارے خلاف بغاوت کر لے گی اور وہ جو ہے وہ چھپ چھپ کر اس سے ملے گی اور نہ جانے کیا کچھ کر بیٹھے، جس پر جو ہے وہ شیریں کی ماں سے کہے گی کہ نہیں بالکل ایسا نہیں ہے، میں اپنی بیٹی کو جانتی ہوں، ہاں وہ تھوڑی ضدی ہے، جذباتی ہے، لیکن وہ اپنے جو ہے وہ فیصلے زندگی کے اس طرح سے غلط نہیں لے سکتی، اس نے اگر فہم سے شادی کا ارادہ کیا ہے تو بہت سوچ سمجھ کر ہی جو ہے وہ اس نے یہ فیصلہ کیا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے دوست کو کوئی غلط فہمی ہو اور فہم ایسا نہ ہو، جس پر مرسلین صاحب کہیں گے کہ اسے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، اب آنکھوں دیکھی اگر تم مکھی نکلنا چاہتی ہو تو وہ تمہاری مرضی ہے، تم دیکھ لینا ایک دن تمہاری بیٹی اپنے اسی فیصلے کی وجہ سے اپنا سر جو ہے وہ پکڑ کر روئے گی اور تم بھی، لیکن اس وقت تم لوگ میرے پاس مت آنا، کیونکہ میں اس وقت تم لوگوں کی کوئی نہیں سنوں گا، جس طرح آج جو ہے وہ تمہاری بیٹی میری کوئی بات نہیں سن رہی، اس طرح میں بعد میں اس کی کوئی بات نہیں سنوں گا، جس پر جو ہے وہ اس کی بیوی سے کہے گی کہ اللہ نہ کرے کہ ہماری بیٹی کو کبھی بھی جو ہے وہ اپنے کیے گئے فیصلے پر شرمندہ ہونا پڑے، بس وہ خوشی خوشی سے اپنی زندگی گزارے، فہم جو ہے وہ اسے بہت خوش رکھے، اس نے جیسا فہم کے بارے میں سوچا ہے فہم جو ہے وہ بالکل ویسا ہی نکلے۔ دوسری طرف جو ہے وہ جو انس ہے وہ کمرے میں جائے گا اور انسا وہاں پر بہت زیادہ جو ہے وہ رو رہی ہوگی، انس جو ہے وہ اسے خاموش کروانے کی کوشش کرے گا، لیکن جو ہے وہ انسا اس سے کہے گی کہ پلیز مجھے اس وقت کچھ مت کہنا اور پلیز تم مجھے اکیلا چھوڑ دو، تائی جان کون ہوتی ہیں میری جو ہے وہ اتنی انسلٹ کرنے والی، میں انہیں بہت جو ہے وہ اچھی کری سنا سکتی تھی لیکن میں تمہاری وجہ سے جو ہوں وہ خاموش رہی ہوں، لیکن آئندہ کے بعد اگر انہوں نے میرے کیریکٹر کے اوپر انگلی اٹھائی یا میری تربیت پر تو میں بھول جاؤں گی کہ وہ تمہاری تائی ہے، جس پر جو ہے وہ انس اس سے کہے گا کہ چھوڑو جانے دو، ان کی تو عادت ہے اس طرح کی باتیں کرنا، تم اپنا دل برا مت کرو اور پلیز تم مت رو، اور جس پر جو ہے وہ انسا کہے گی کہ تم نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا کہ وہ کس طرح سے میری بےعزتی کرتی رہی ہیں، تو انس اس سے کہے گا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے ان سے کچھ بھی کہنے کا، جو ان کے دل میں آئے گا وہ وہی کہیں گی، وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ اگلے کے دل پر کیا گزر رہی ہے اور وہ کیا محسوس کر رہا ہے، انہیں تو بس اپنے دل کی بڑھاس جو ہے وہ نکالنی ہے، جس پر جو ہے وہ انسا کہے گی کہ آئندہ کے بعد میں بھی لحاظ نہیں کروں گی کہ وہ مجھ سے بڑی ہیں یا تمہاری تائی ہیں، وہ جس طرح کی مجھ سے بات کریں گی اس طرح کا جو ہے وہ جواب بھی مجھ سے لے لیں گی، اور تم مجھے یہ مت کہنا کہ جو ہے وہ میں نے ایسا ویسا انہیں کچھ کیوں کہہ دیا ہے، جس پر جو ہے وہ انس سے کہے گا کہ میں تمہیں کبھی بھی اپنے حق کے بارے میں بولنے سے منع نہیں کروں گا، تمہارا جو ہے وہ یہ حق بنتا ہے کہ تم اگر کوئی کچھ برا بھلا کہے تو تم اس سے جو ہے وہ جواب دے سکتی ہو، میری طرف سے تمہیں پوری اجازت ہے۔
پھر جو ہے وہ انس اسے کہے گا کہ میں دادا جان سے مل کر آتا ہوں، صبح سے میں انہیں نہیں ملا اور ان کی طبیعت کے بارے میں پوچھ کر آتا ہوں۔ انس جو ہے وہ دادا کے روم میں جائے گا اور وہ جو ہے وہ اس سے پوچھیں گے کہ کالج کی یونیورسٹی کا جو ہے وہ دن کیسا گزرا، جس پر انس کہے گا کہ بہت اچھا گزرا ہے۔ اور انس انہیں کہے گا کہ دادا ہم یونیورسٹی سے ہو کر جو ہے وہ انسا کے گھر گئے تھے، اس کے بھائی اور بھابھی بھی جو ہے وہ واپس آ چکے ہیں، جس پر دادا جو ہے وہ کہے گا کہ اچھا انہوں نے تم لوگوں کو کچھ کہا تو نہیں، انہوں نے انسا سے بدتمیزی تو نہیں کی، وہ بہت اچھی بچی ہے پتہ نہیں کیوں اس کی زندگی میں جو ہے وہ اتنے زیادہ دکھ آ رہے ہیں، جس پر جو ہے وہ انس کہے گا کہ نہیں ہی بس تھوڑی بہت بات ہوئی تھی، لیکن جو وہ انسا ہے آپ کو پتہ ہے وہ ایک بہت بہادر لڑکی ہے، وہ اپنا حق لینا جانتی ہے، اس کی بھائی بھابھی جو ہے وہ اسے اس کے حق سے محروم کر رہے ہیں، لیکن انسا جو ہے وہ اپنا حق لینا جانتی ہے، وہ اپنے گھر سے جو ہے وہ اپنی ضروری چیزیں کچھ لے آئی ہے اور کچھ وہیں پر چھوڑ آئی ہے، کیونکہ اس کا یہ ماننا ہے کہ وہ کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ وہاں جا کر رہا کرے گی، کیونکہ اس گھر میں اس کے ابو کی یادیں ہیں اور وہ اپنے ابو سے جو ہے وہ بہت محبت کرتی ہے، اور وہ گھر بھی اس کے ابو نے ہی اس کے نام کیا ہے، لیکن اس کے جو بھائی اور بھابھی ہیں وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ انسا جو ہے وہ اپنا حق چھوڑ دے، لیکن میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ انسا اپنا حق کبھی نہ چھوڑے، وہ کبھی کسی سے جو ہے وہ ڈر کر زندگی نہ گزارے، جس پر دادا کہیں گے کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہو تم، انسا بہت بہادر لڑکی ہے اور وہ ہر حالات سے نپٹنا جانتی ہے۔ پھر دادا جو ہے وہ انس کو کہیں گے کہ تم بہت خوش نصیب انسان ہو کہ انسا جیسی لڑکی تمہاری زندگی میں آئی ہے، تم اسے کبھی دکھ مت دینا، تم اسے ہمیشہ ہمیشہ خوش رکھنا اور اس کی ہر خوشی کا خیال رکھنا، اس کا احترام کرنا اور اسے ہر وہ خوشی دینے کی کوشش کرنا جس کی وہ حقدار ہے۔ پھر جو ہے وہ دادا انس سے کہیں گے کہ انسا ہے کہاں، آج صبح سے جو ہے وہ میری طرف نہیں آئی، بے شک وہ بھی یونیورسٹی گئی ہوئی تھی، لیکن ابھی تو کب سے تم دونوں واپس آ چکے ہو، لیکن آج وہ مجھ سے ملنے نہیں آئے، جس پر انس کہے گا کہ ابھی وہ آنا چاہ ہی رہی تھی، لیکن جو ہے وہ تائی جان سے نے جو ہے وہ اس کی بےعزتی کرتی ہے، جس کی وجہ سے وہ روم میں اپسیٹ ہے اور رو رہی ہے، اور مجھے بھی جو ہے وہ اس نے روم سے جانے کو کہہ دیا ہے، وہ کچھ دیر اکیلا رہنا چاہتی ہے، جس پر دادا جو ہے وہ اسے کہیں گے کہ تم اس سے جاؤ اور اسے میرا کہو کہ میں اسے بلا رہا ہوں، تو انس کہے گا جی دادا، اور وہ وہاں سے جائے گا اور انسا کو بولے گا، انسا اسے کہے گی کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ مجھے اکیلا چھوڑ دو، تم پھر آ گئے، جس پر انس اسے کہے گا کہ تمہیں دادا بلا رہے ہیں اس لیے میں تمہاری طرف آیا ہوں، تو انسا کہے گی اچھا ٹھیک ہے تم چلو میں آتی ہوں۔ انس جب آئے گا دادا کے روم میں تو انسا بھی آ جائے گی اور دادا کو سلام کرے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کی طبیعت پوچھے گی اور کہے گی کہ کس طرح سے آپ نے جو ہے وہ دن گزارا ہے، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، آپ نے میڈیسنز وغیرہ ٹائم پر لی ہیں، جس پر دادا کہیں گے کہ ہاں میں نے ٹائم پر جو ہے وہ میڈیسن بھی لے لی تھی اور کھانا بھی کھا لیا تھا، میں ٹھیک ہوں، تم اپنی سناؤ تم ٹھیک ہو؟ آج تم مجھ سے ملنے بھی نہیں آئی، اس لیے میں نے انس کو تمہاری طرف بھیجا اور تمہیں بلایا، جس پر انسا کہے گی کہ جی دادا میں ٹھیک ہوں، بس میں آنے ہی والی تھی آپ کی طرف، تو دادا اسے کہے گا کہ تم مرسلین اور اس کی بیوی کی کوئی بھی بات کو دل پر مت لینا، ہاں ان کی تو عادت ہے جلی کٹی بولنے کی، تم جو ہے وہ بالکل بھی ان کی باتوں کو دل پر نہ لینا، یہ تمہارا بھی گھر ہے، تم اپنی مرضی سے اس گھر میں رہ سکتی ہو جو چاہو وہ کر سکتی ہو، تمہیں کسی کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، جس پر انسا کہے گی جی دادا وہ بالکل ایسی ہی بات ہے، اور وہ پھر کہے گی کہ پھوپھو کی کال آئی تھی یا نہیں، تو جس پر جو ہے وہ دادا کہیں گے ہاں تمہاری پھوپھو کی کال آئی تھی، میں نے جو ہے وہ اس سے بات کی ہے، ہاں وہ ٹھیک ہے، اور تم سب لوگوں کے بارے میں پوچھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ تمہارا جو ہے وہ فون نمبر بالکل نہیں لگ رہا، تو جس پر انسا کہے گی کہ ہاں جو ہے وہ میرے موبائل جو ہے وہ اس کی بیٹری جو ہے وہ ڈیڈ ہو گئی تھی، ابھی چارج پہ لگایا ہے، رات کو جو ہے وہ اس سے بات کروں گی، اور جو انہوں نے مجھے فرنیچر دیا ہے اس کے بارے میں بھی ان سے بات کروں گی اور ان کا شکریہ ادا کروں گی، مجھے جو ہے وہ بہت اچھا لگا ہے ان کا یہ گفٹ، جس پر جو ہے وہ انس کہے گا کہ ہاں ہاں بالکل میں بھی وہ سے بات کروں گا اور ان کا بہت بہت شکریہ جو ہے وہ ادا کروں گا۔
پھر انسا اور انس دونوں جو ہے وہ روم میں آ جائیں گے. انسا جو ہے وہ عشا کو کال کرے گی اور اس سے پوچھے گی کہ ہاں میں اس سے پوچھے گی کہ ہاں جو باقی کلاسز مجھ سے مس ہو گئی تھی میں جلدی آ گئی تھی تو تم مجھے جو ہے وہ کام جو ہے وہ سینڈ کر دو میں کر لوں. تو عشا کہے گی ٹھیک ہے میں تمہیں سینڈ کر دیتی ہوں اور تم کر لینا. اور پھر جو ہے وہ انسا اس سے کہے گی کہ تم نے اپنے ڈیڈ سے بات کی ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے جو ہے وہ میری ویڈیو جو ہے وہ بنائی تھی. انکل نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی. میں جلد از جلد ان لوگوں کو پکڑوانا چاہتی ہوں اور انہیں صلاحوں کے پیچھے دیکھنا چاہتی ہوں اور دنیا کے سامنے اپنی بے گناہی جو ہے وہ ثابت کرنا چاہتی ہوں کیونکہ میں اب مزید اس بوجھ کے ساتھ نہیں رہ سکتی اور روز اس ضلالت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی کہ ہر بندہ مجھے یہ کہے کہ میں کیریکٹر لیس ہوں اور وہ ویڈیو جو تھی وہ ریئل تھی. انس یہ سب باتیں سن رہا ہوگا اور وہ جانتا ہے کہ انسا اور وہ بالکل بے قصور ہیں اور جو مجرم ہے شایان وہ اس کا دوست جو ہے وہ مل کر جنہوں نے یہ سب کیا ہے وہ یہ سب باتیں جو ہے وہ نہیں بتا سکتا انسا کو. انسا جو ہے وہ مجرموں کی تلاش میں ہے لیکن جو انس ہے وہ جانتا ہے کہ ان کے مجرم کون ہے لیکن چاہ کر بھی وہ انسا کو نہیں بتا سکتا. انسا جو ہے وہ عشا سے کہے گی کہ بس میں چاہتی ہوں کہ جلد از جلد میرے مجرم پکڑے جائیں اور میں دنیا کے سامنے اپنی بے گناہی جو ہے وہ ثابت کروں اور جو وہ میرے دشمن ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے جس پر عشا کہے گی کہ ہاں وہ جو ہے وہ اس بات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور جلدی وہ تمہارے مجرموں تک پہنچ جائیں گے. جس پر انس جو کہے گا کہ انسا کو کہ چھوڑو انسا جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے تم کیوں بار بار اس بارے میں سوچ کر اپنا دل جو ہے وہ جلاتی ہو. تو انسا اس سے کہے گی کہ کیوں تمہیں کوئی فرق نہ پڑتا ہوگا لیکن مجھے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. میں ایک لڑکی ہوں اور میری بہت زیادہ جو ہے وہ اس وجہ سے جگ گھسائی ہوئی ہے اور میں جس نے بھی یہ کیا ہے اس کو میں کڑی سے کڑی سزا دلوا کر رہوں گی چاہے اس کے لیے مجھے کسی بھی حد تک جو ہے وہ جانا پڑے. جس پر جو ہے وہ انس اسے کہتا ہے کہ اچھا انکل جو ہے وہ جلدی جو ہے وہ مجرموں کو پکڑ لیں گے تم ریلیکس کرو. جس پر جو ہے وہ انسا سے کہتی ہے کہ مجھے تو اب نیند بھی نہیں آئے گی جب تک وہ لوگ مجھے مل نہیں جاتے. میں ان لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے سزا دلواؤں گی. جس پر انس اسے کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی تم ویسا ہی کرنا چلو وہ آرام کرو اور صبح جو ہے وہ تم نے پہ یونیورسٹی بھی جانا ہے. جس پر جو ہے وہ انسا سے کہے گی کہ نہیں مجھے جو ہے وہ بھی کام کرنا ہے. عشا نے جو ہے وہ کام سینڈ کیا ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ کام کرنا ہے. پہلے بھی جو ہے وہ کافی چھٹیاں ہو گئی ہیں اور وہ سارا کام بھی جمع ہے پینڈنگ پڑا ہوا ہے. اب جو ہے وہ روز تھوڑا تھوڑا کر کے کروں گی تو تبھی کمپلیٹ ہوگا. میں بھی نہیں سو سکتی. جس پر اسے انس کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پر بہت زیادہ دیر تک جو ہے وہ تم مت جاگنا اور سو جانا میں بھی سونے لگا ہوں. پھر جو ہے وہ صبح یونیورسٹی کے لیے بھی جانا ہے. جس پر انسا سے کہے گی ٹھیک ہے تم سو جاؤ تمہیں کچھ چاہیے تو نہیں. جس پر انس کہے گا کہ نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے بس تم جو ہے وہ جلدی ہی سو جانا اور جو ہے وہ زیادہ دیر تک جاگتی مت رہنا. پھر جو ہے وہ انس سے کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ دادا کے روم سے ہو کر آتا ہوں کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے پھر میں آ کر سوتا ہوں. تو انسا سے کہتی ہے ٹھیک ہے تم جاؤ اور میں جو ہے وہ سبمٹ جو کروانے ہیں میں نے صبح وہ میں جو ہے وہ لکھ لیتی ہوں. تو انس جو ہے وہ دادا کے روم میں چلا جاتا ہے اور دادا سے جو ہے وہ پوچھتا ہے کہ آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں. جس پر اس کے دادا کہتے ہیں کہ نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے میں نے جو ہے وہ کھانا کھا لیا ہے. تو انس کہتا ہے کہ آپ نے ٹیبلیٹ تو نہیں لی نا آپ ٹیبلیٹ لے لیں. تو انس جو ہے وہ دادا کو ٹیبلیٹس دیتا ہے اور دادا جو ہے وہ کھا کر اور انس کو کہتے ہیں جاؤ وہ تھک گئے ہوگے تم بھی آرام کرو اور میں بھی سوتا ہوں. جس پر جو ہے وہ انس کہے گا ٹھیک ہے دادا آپ بھی سوئیں اور میں بھی جا کر جو ہے وہ سوتا ہوں. اور انس واپس آ کر جو ہے وہ سونے کے لیے لیٹ جاتا ہے اور انسا جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ اسائنمنٹ لکھنے لگتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ڈٹی کی باتیں جو ہے وہ اس کے دل و دماغ پہ چھائی ہوتی ہیں اور وہ ان باتوں کو سوچ سوچ کر جو ہے وہ پریشان ہو رہی ہوتی ہے اور بس اس کا یہی جی چاہتا ہے کہ صبح
सुबह ना हो और उसका जो है वो मुजरिम पकड़ा जाए और वो ताई जान के सामने और सबके सामने अपनी बेगुनाही ही जो है वो साबित कर सके। लेकिन अनस जो है वो सारी हकीकत जानता है और अनस इस बारे में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि अंसा को जो है वो अगर शयान की सच्चाई पता चल गई और उसे ये भी पता लग गया कि मैं सब ये जानता था, तो अंसा मुझसे बहुत नाराज़ हो जाएगी, कहीं वो मुझे छोड़कर चली ही ना जाए। मैं अब उसके बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकता। मैं अंसा को किस तरह से ये बात बताऊं कि जो उसका मुजरिम है वो इसी घर में मौजूद है। उसे किसी से कहकर जो है वो मुजरिम को पकड़वाने की ज़रूरत नहीं है। जो मुजरिम है वो इसी घर में है और दंदनाते हुए फिर रहा है और अंसा की आंखों के सामने रहता है। लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं उसको नहीं बता सकता क्योंकि मैं ताया वो खुद से वादा कर चुका हूँ। लेकिन जो है वो मैं अंसा को भी इस तरह तकलीफ़ में नहीं देख सकता। ये सब बातें जो है वो अनस सोच रहा होगा और वो सोने के लिए लेट जाएगा और अंसा भी यही बातें सोच रही होगी। दोनों के दिमाग में एक ही जो है वो बात चल रही होगी और ड्रामा जो है वो यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। तो किस तरह लगी आपको ये किस्त और इसका रिव्यू, प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा और अपना ख्याल रखिएगा।